Assalamu alaikum. Welcome to another podcast of AIG Navigators. We explore ideas, innovation, and individuals shaping sustainable future. Today we have special guest Mr. Suhail Malik. He has expertise on climate finance and sustainable development and international development. He has worked in international organization and Pakistan leading organization. Today we will discuss climate finance and development finance. We will also discuss how climate change acts as a disaster multiplier. We will also discuss sustainable resilience in Pakistan. Welcome to AIG Navigator podcast, sir. थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का, बुलाने का, और आई वुड लव टू शेयर वॉट एवर एक्सपीरियंसेस मैंने अभी तक किए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपको एक बैकग्राउंड रहा है कि आपने इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, आपका क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है. सर, आप हमें अपना एक लिटिल बिट शॉर्ट बैकग्राउंड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने इतना अच्छा काम किया है, सर हमें इतना लिटिल बिट आप शेयर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया. मैं जो है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा जो करियर प्रोग्रेशन है वो जो डेवलपमेंट का जो है ना सारा सफ़र, उसके साथ बिल्कुल उसके साथ हम आहंग होकर चलता है. मैंने जब करियर का आगाज़ किया, आज से कोई 40+ ईयर्स, मैं नहीं बताता कि साल में, लेकिन ये कि जब मैंने आगाज़ किया तो उस वक्त डेवलपमेंट जो थी उसका तस्वर था कि ये डेवलपमेंट इकनॉमिक ग्रोथ सिर्फ करेगी. आप थोड़ा सा मैं वो बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि वो फिर आगे चल के मैं उसके साथ रिलेट भी करूंगा. तो ये 60s-70s में जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो इकनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक था. ठीक है जी. तो ये 72 में, इफ़ आई रिमेंबर प्रॉपरली, मैं थोड़ा डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 72 में स्टॉकहोम में यूएन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो उस वक्त 72 में पहली दफ़ा डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को लिंक किया गया. ये हो गया. फिर हम आते हैं 87 में. 1987 में ब्रुंटलैंड कमीशन जो एक मदर ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट जो जर्नी है, उसकी जो है रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. मतलब दैट वाज द टाइम जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कॉइन किया गया, और उसमें ये तस्वर दिया गया कि दुनिया हम सब के लिए एक है, हम एक ही दुनिया के वासी हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को हम सफ़र जो भी हम तरक्की का सफ़र करेंगे तो हमने इकट्ठे करना है. ये ब्रुंटलैंड कमीशन को आप याद रखें, डेवलपमेंट के में एक बहुत एक सुनहरा एक चैप्टर है. ईयर जो है वो भी मैंने बता दिया 87. अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कॉइन हुआ तो 1992 में रियो जो है वो अर्थ समिट हुई. अब रियो अर्थ समिट आपकी एज से पहले की है, लेकिन वो मेरी जो है ना मेरे सफ़र के साथ साथ चली है. रियो समिट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कॉइन हुआ था उसको शक्ल दी गई, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसमें एजेंडा 21 हुआ, उसमें UNFCCC जिसका आप आजकल नाम सुनते हैं, और क्लाइमेट चेंज के लिए उसका वजूद आया. उसके साथ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का वो वजूद आया. उसके अलावा UN डिजर्टिफिकेशन का वजूद. आजकल तो वो कॉप का भी बड़ा अच्छा वो चल रहा है. जी, वो कॉप का रखी बुनियाद 1992 में. या आप समझ लें कि मैं एक नाजरीन के लिए मैं एक 101 दे रहा हूँ कि कैसे सफ़र शुरू हुआ, तो फिर मैं उसके साथ अपने आप को रिलेट करूँगा, और मैं इस सफ़र में साथ साथ चल रहा हूँ. ये अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, ख़ास मेरी मेहरबानी कि मैं उन इवेंट्स में साथ साथ. उसमें फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और क्लाइमेट चेंज को पहली दफ़ा उस एक तनाज़ुर में रखा गया. ठीक है जी. इसके बाद मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता. उसके बाद मैं बहुत सारे और भी हाईलाइट्स हैं. मैं सीधा आता हूँ 2000, जब मिलेनियम आया ना. जी सर.
تو اس وقت ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنے, اگر آپ کو یاد ہوگا, کئی نام آپ نے سنا ہو. ان کا فیلوشپ بھی چل رہا ہے سچ ہے. ہاں, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا آئیڈیا 2000 میں آیا. اس کے بعد ریو جو 92 میں تھی نا, اس کا 20 سالہ ریو 20+ آیا. اس نے پھر کافی ساری چیزیں مزید ایڈ کی. مطلب یہ کہ SDGs کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا. صرف جو میں اب آخر میں بات ختم کرتا ہوں وہ 2015 پہ ہے. 2015 ڈیولپمنٹ کے سفر میں بہت معنی رکھتا ہے. 2015 میں پیرس ڈکلریشن ہوا, اس میں کلائمیٹ چینج کی جو ایگریمنٹ ہوئی, دنیا کے ملکوں نے آپس میں ایگری کیا کہ ہم NDCs اور ہم جو ہے زیرو ایمیشنز کا 2050 کا ٹارگٹ سیٹ کیا, اور کلائمیٹ فائنانس کی کمٹمنٹس کی. ادھر میں رکتا ہوں. میرا سفر اسی طرح ہی ڈیولپمنٹ سے, اور اس نے پھر انٹیگریٹ کیا ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو. تو میرا سفر شروع ہوتا ہے ڈیولپمنٹ سے, اور پھر میں انوائرمنٹ میں جاتا ہوں, پھر میں کلائمیٹ چینج میں جاتا ہوں. میں نے جو کام کیا ہوا ہے USAID میں کام کیا ہوا ہے, میں نے سوئس کے ساتھ کام کیا ہے, پھر میں کنٹری ریپ رہا ہوں IUCN کا 2 سال, پھر میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں 10 سال رہا ہوں جدہ میں. آخری میرا ٹینور جو تھا وہ میرا کوریا میں تھا, UNFCCC کے ساتھ. دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ہے گرین کلائمیٹ فنڈ, اس کے ساتھ میں ان کا پورٹ فولیو ہیڈ رہا. ادھر سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے ادھر آ کے ایک کولیگ کے ساتھ ایک کو فاؤنڈ کیا کلائمیٹ جو ہے ریسورسنگ کوآرڈینیشن سینٹر. سو یہ میرے سفر کا ایک خلاصہ ہے کہ میرا سفر کیسے کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ فائنانس. جی سر, آپ نے خود بتایا کہ آپ کے پاس بہت ایکسپرٹیز ہے کلائمیٹ فائنانس کے اوپر, لیکن یہ بہت نئی لوگوں کے آج کل یہ زیادہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ واٹ ڈو یو مین بائی کلائمیٹ فائنانس, اینڈ آج کل یہ اتنا وہ کامن ہوتا ہے کہ کیسے جا رہا ہے؟ دیکھیں, کلائمیٹ فائنانس کو اگر میں لے پرسن ٹرم سے دیکھوں, اگر عام فہم میں دیکھوں, اگر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ جی کلائمیٹ فائنانس ہے کیا ہے, کلائمیٹ فائنانس کوئی مطلب کوئی انہونی چیز نہیں ہے. کلائمیٹ فائنانس ہے, یہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی ریسورسز اور کوئی بھی فائنینشیل انسٹرومنٹس, یہ 2 چیزیں ہیں, ریسورسز اور فائنینشیل انسٹرومنٹس جو کہ کلائمیٹ ایکشن لاتے ہیں, وہ کلائمیٹ فائنانس. کلائمیٹ فائنانس اگر کوئی فائنانس جو کلائمیٹ ایکشن کو جو انشور کرتا ہے, تو دیٹ از کلائمیٹ فائنانس سمپل ٹرم. اور آپ کا دوسرا سوال, سوری میں لائک کہ سر یہ پہلے اتنے کامن نہیں تھا, ناؤ اڈیز یہ بہت کامن ہوتے جا رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں ڈسکس زیادہ کرتے جا رہے تھے. سر اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ. کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہی پڑی کلائمیٹ چینج کی, جب پہلے آج سے 15-20 سال پہلے لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے. اگر آپ زیادہ تر لوگ کہتے تھے یہ سائنسدانوں کی جو ہے ایک مائنڈ وہ ہے, گیم ہے, یہ کوئی اصل میں نہیں ہے. اب جب کہ ہم نے پاکستان میں 2010 میں فلڈس دیکھے, 2022 میں دیکھے, اور اب 2025 میں دیکھے, اب فٹ پرنٹس جو ہیں کلائمیٹ چینج کے بہت واضح طور پہ دنیا میں نمودار ہوئے ہیں. دنیا اب ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے. اور اگر آپ سے یہ کہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, آپ تو موسم کو تو آپ سمجھتے ہیں, ویدر, ٹھیک ہے جی, ویدر آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی گرمی ہے, کتنی سردی ہے, بارش ہوگی, مطلب قحط آئے گا, یہ سب چیزیں بتاتا ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ جو اس کے محرکات ہیں, بارش ہے, اس کی گرمی ہے, اس میں شدت اور اس میں فریکوینسی بڑھاتا ہے, اور کچھ نہیں کرتا. کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو اصل وہ ہے بنیاد ہے وہ گلوبل وارمنگ پہ ہے. جو گرم ہو رہا ہے پلانٹ, اس کی وجہ سے موسمی مطلب اوپر ایٹماسفیئر میں چینجز آ رہی. میں ٹیکنیکل میں نہیں جاتا, میں لیٹ می اسٹک ٹو ویری بیسکس. تو یہ چیز ہے جو کہ کلائمیٹ فائنانس, کلائمیٹ چینج, ویدر, یہ ساری چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے.
ٹھیک ہے. سر آپ نے ایک اور چیز ابھی آپ نے اپنے اس میں بھی مینشن کیا لائک کہ جو پہلے جو کلائمیٹ فائنینس کے اوپر لوگ اتنا بلیو نہیں کرتے تھے, تو اس میں جو ٹریڈیشنل وے ہوتا تھا لائک کہ کلائمیٹ ڈیولپمنٹ فائنینس تھا, جی. تو اس میں کیا فرق ہے سر؟ اچھا, ڈیولپمنٹ فائنینس جو ہے نا, کلائمیٹ فائنینس, ڈیولپمنٹ, یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ ڈیولپمنٹ فائنینس اور کلائمیٹ فائنینس میں فرق کیا ہے. جی سر. دیکھیں, ڈیولپمنٹ فائنینس تو ہم 60 کی دہائی سے 1960 کی دہائی سے پہلے میں نے کہا نا اکنامک گروتھ کے ساتھ اس کا تعلق تھا, تو اس کا تو بڑے کلیئر تعلق ہے. وہ پاورٹی کے ساتھ, آپ کی ہر ترقی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہے جی. اس میں جو چیز نہیں لی جاتی تھی وہ تھا رسک, کہ اگر خدا نخواستہ فلڈ آتا ہے ہم نے دیکھا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری ترقی جو پچھلے 30 سال کی ہے وہ فلڈ کے ساتھ بہہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈیولپمنٹ فائنینس کی اتنی صرف افادیت ہے. کلائمیٹ فائنینس کہتا ہے کہ رسک کو بھی ساتھ لو, اور رسک کو بھی کنسیڈر کرو اپنی پلاننگ, اپنی پروگرامنگ میں. رسک کو آپ ساتھ لے کے آتے ہو. رسک کس چیز کا؟ رسک کلائمیٹ ڈیزاسٹرس کا. اگر آپ لے کے آتے ہو, اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہو اپنی پلاننگ, اپنی پروپوزل ڈیولپمنٹ میں, اپنے پروگرامنگ میں, اپنی بجٹنگ میں, تو وہ پھر کلائمیٹ فائنینس ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ کلائمیٹ فائنینس کا بیسیکلی لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک تو آرکیٹیکچر بہت کمپلیکس ہے. اس کی ایک ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ جائیں گے تو اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ملیں گی. اور یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ پروجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کمپیٹیٹیو ہوتا ہے. جس کا زیادہ رسک ہے اس کو پہلے لیں گے, جس کا کم ہے اس کو بعد میں لیں گے. تو یہ کلائمیٹ فائنینس کی موٹی میں ڈفرینسز بتا رہا ہوں, کوئی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, کیونکہ میں پورا کورس کنڈکٹ کرتا ہوں جب میں کلائمیٹ فائنینس اور ڈیولپمنٹ فائنینس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. وہ اس وقت ہمارے مقصد ہے کہ ہم اور بھی چیزوں پہ بات کریں. سر ایک آپ نے ابھی اس میں ہی مینشن کیے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ایک پورا تھریٹ ہوتا جا رہا ہے. کلائمیٹ فائنینس ہو گئی, یہ چیزیں لوگ پہلے اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہ سائنٹسٹ کے یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے. بٹ اس کو ہم تھریٹ ملٹیپلائر کہہ سکتے ہیں نا سر, کہ آپ کلائمیٹ چینج ہو گیا, سیلاب آ گیا, تو اس کو ہم تھریٹ ملٹیپلائر کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ جی بالکل. اس میں کلائمیٹ چینج ایز سچ ایک خود میں کوئی چیز نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کو اگر ہم کہیں نا کہ یہ خود کوئی کرائسس ہے, نہیں. یہ اصل میں جو لفظ آپ نے یوز کیا ہے نا کہ یہ تھریٹ ملٹی پلائر ہے. آپ کی اگر دیکھیں, آپ کا اس وقت پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں, پاکستان میں معاشی چیلنجز بھی ہیں, پاکستان میں آپ کے ایگریکلچرل چیلنجز ہیں, پاکستان میں آپ کے پانی کے چیلنجز ہیں, پاکستان میں آپ کے ہیلتھ کے چیلنجز ہیں, پاکستان میں آپ کے پاپولیشن کے چیلنجز ہیں, پاکستان میں آپ کے مائیگریشن کے چیلنجز ہیں. اس میں مطلب آپ کی قحط ہے, کہیں کبھی ڈراؤٹ ہوتا ہے, کبھی فلڈز آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کرائسس جو ہے نا, اس کو میں لفظ یوز کرتا ہوں پالی کرائسس. یہ اس وقت پالی کرائسس سچویشن میں ہے. اب ان سب چیزوں کو ایک پرفیکٹ اسٹارم بنانے کے لیے کلائمیٹ چینج ہے. آپ نے پرفیکٹ اسٹارم کا اگر آپ کو کانسیپٹ پتہ ہو کہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کی جو ہے ان کو پوروں کو کنورج کرنے میں کلائمیٹ چینج کام کرتا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج سب کو ٹچ کرتا ہے. کلائمیٹ چینج جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں, فوڈ, ایگریکلچر, واٹر, یہ جتنے بھی آپ کے سیکٹرز ہیں نا, ان سب سیکٹرز کو کلائمیٹ چینج ٹچ کرتا ہے. تو کلائمیٹ چینج جب اکر ہوتا ہے تو وہ پھر وہ تھریٹ ملٹی پلائر بنتا ہے. اس چیز کو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک تیلی کا کام کرتا ہے. کسی گھاس پھونس پہ ایک دم آگ بھڑک اٹھتی ہے, اس وقت تک شعلہ رہتا ہے, چھوٹا شعلہ رہتا ہے, نقصان دہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس کو لے جائیں, یہ کلائمیٹ چینج اس کو ڈرائی اس کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے پھر آگ بھڑک جاتی ہے. تو اس کا یہ خود میں کچھ چیز نہیں ہوگی شاید. اس کی جو ہے نا مطلب ملٹی پلائر افیکٹ وہ بہت گھناؤنا ہے اور خوفناک ہے. سر ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں یہاں سے ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ کلائمیٹ چینج اور پیس بلڈنگ کے بیچ کوئی ڈائریکٹ لنک ہے, یا اس سے لائک کہ پیس بلڈنگ ہے معاشرے میں جو
ایک فرسٹریشن، ایک اب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو ڈفرینٹ ایشوز سامنے آتے ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں، چیزوں کو فیس کرتے ہیں. اس کے اندر پیس بلڈنگ میں، معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی کے اندر پیس بلڈنگ کا کوئی انٹرلنک ہے کلائمیٹ چینج کے؟ جی بالکل بالکل، یہ آپ نے اچھا مطلب سوال کیا، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا نیشنل سیکورٹی کے ساتھ تعلق ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی. جدھر نیشنل سیکورٹی کے ساتھ تعلق ہوگا وہ خام خواہ ٹرانسپاؤنڈری ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا، جی سر، تو یہ جو ہے یہ ٹرانسپاؤنڈری ایشو ہے، اس میں جیو پالیٹکس آتی ہیں. تو اس میں جو ہے ایشو جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ آپ لینس سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نیچر کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کی پولیٹیکل ایشوز سے بہت مختلف ہیں. تو اس لیے جو آپ پیس بلڈنگ میں بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یو ایس اور چائنا نے جب ان کی بہت تناؤ تھا مطلب پولیٹیکلی یا جیو پولیٹیکلی، انہوں بات نہیں کر رہے تھے لیکن کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہے تھے. تو کلائمیٹ چینج جو ہے نا ایک لنک پرووائڈ کرتا ہے جو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر ہمالیہ رینج ہے تو وہ 4 ملکوں سے نکلے گی اور اس کے جو پرابلمس ہوں گے وہ 4 ملکوں کے پرابلم ہوں گے. وہ آپ کو ایک میز پہ خام خواہ آپ کو بٹھائے گا تو وہ تو آپ کو پیس کی طرف لے کے جائے گا. جو بھی آپ کریں گے آپ یا تو آپ ان ایشوز کو آپ کانفلکٹ میں بدلیں گے یا ان ایشوز کو آپ ریزالو کریں گے. تو ریزالو میں آپ بے شک بھلے آپ باقی آپ اپنی پولیٹیکل جو ہیں ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ لیں، آپ کے یہ والی جو ہے نا ایک طرح کا یہ پیس کا اسٹارٹر کا کام کرے گا. تو ایک طرف تو یہ ملٹیپلائر، تھرڈ ملٹیپلائر ہے، اس میں آپ کو شاید علم نہ ہو کہ جو ہے سیریا میں جو پوری ریولوشن آئی ہے، جو سیریا اس حالت میں پہنچا، اس میں کلائمیٹ چینج کا تھا پیچھے. کیونکہ پیچھے ان کی جو کسان تھے، جو ان کے فارمرز تھے، وہ ایک کنٹینیوس ڈراؤٹ میں مبتلا تھے. ان میں ایک وہ ہوا کہ جی یہ تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو جب وہ شہروں کی طرف گئے، سیریا کے بڑے شہروں کی طرف، تو جو شہری تھے انہوں نے ان کو تھریٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ کدھر ہماری ریسورسز پہ آ گئے. ادھر سے پھر یہ کانفلکٹ شروع ہوئی اور وہ کانفلکٹ بڑھتے بڑھتے آگ کی صورت. اب میں تھرڈ ملٹیپلائر بھی لا رہا ہوں، میں اس کی ملٹی ڈائمینشن بھی بتا رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی اور پیس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. تو یہ سب ڈائمینشن پہ افیکٹ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ نے، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے اسکول کے زمانے میں میتھمیٹکس پڑھی ہے، جی سر، میرا بزنس ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے. ایکسلنٹ. تو اگر بیسک میتھس میں سیٹس اور سب سیٹس آتے ہیں، اس میں سب سیٹس جو ہیں اس میں باقی سب چیزیں سب سیٹس بن جاتی ہیں، اور سیٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کے اندر نیشنل سیکورٹی بھی آتی ہے، اس میں آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی آتا ہے، اور اس میں باقی مطلب ڈائمینشنز بھی آتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلٹی بھی آتی ہے سر. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل انسٹیبلٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ سر ریسورس ڈائمنس ہوتے جا رہے ہیں. تو میکسیمم ہر ملک کی اپروچ ہوتا ہے کہ اسپیسیفک جگہ میں قبضہ کریں جہاں پہ ریسورس زیادہ ہیں. تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل انسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے نا سر. ریسورس کانفلکٹس تو یہ تو آپ کو دارفور میں بھی نظر آئیں گے، سوڈان میں جو اب تک چل رہے ہیں، وہ پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں. یہ آپ کو چارٹ کے بارڈر پہ نظر آئیں گے. جدھر جدھر ریسورس کی کانفلکٹ ہوگی، وہ کانفلکٹ پھر تھوڑے دورانیے کی نہیں ہوتی، وہ پھر لمبے دورانیے کی چلتی. تو جو ریسورس بیسڈ کانفلکٹس ہیں، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے کھرا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ملتا ہے. تو مطلب یہ کہ اب یہ کہ کلائمیٹ چینج یہ بھی کرتا ہے کہ ملکوں کو ایگزسٹینشیل کرائسس میں ڈالتا ہے. مطلب جب ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا بچے گا. آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں مالدیوز کا. مالدیوز تو بالکل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے غائب ہو رہا ہے، صفحہ ہستی سے غائب ہو رہا ہے. تو اگر وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کی ایگزسٹنس ہی خطرے میں آ گئی. اس لیے انہوں نے کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے مالدیوز نے، اور انہوں نے سارا جو ہے فائنینشیل فلو اپنا ڈیولپمنٹ سے کلائمیٹ پہ کر دی.
100%. ہمیں جو ہے پاکستان کو بھی یہ چیز سیریسلی سوچنی چاہیے. میں کئی جگہ لکھ بھی چکا ہوں, کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمیں کلائمیٹ ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کرنی چاہیے, کیونکہ فلڈس سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے پیچھے, اور ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے, یہ بلینس آف روپیز میں نہیں ہے, ڈالرز میں ہے. تو ہم تو بڑی مشکل سے اپنی اکانومی کو سٹیئر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کلائمیٹ چینج 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ لے جاتا ہے آپ کو, بلکہ 2 نہیں ہے 10 اسٹیپس بیکورڈ لے جاتا ہے. آپ کی جتنی بھی آپ نے پروگرس کی ہوتی ہے اس کو یہ بیک سیٹ پہ ڈال دیتا ہے. اس لیے پاکستان کو ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے. اب آگے کی بات چلے گی تو میں ان چیزوں میں. تو سر آپ نے ابھی تھوڑے پہلے ہمیں بتایا کہ جو انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں وہ بھی کلائمیٹ کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہم آپ کیا دیکھتے ہیں کون سی ایسی انسٹیٹیوشنل چینج یا پالیسی شپ ہو جس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ فائنینس کے اوپر زیادہ کام کریں, کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر زیادہ کام کریں؟ سر دیکھیں, پاکستان کا جو ہے نا, ہمارے پاس 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ادھر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کی مدد سے ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کو لائن اپ کریں, ان کو اسٹرینتھن کریں, کیونکہ یہ کلائمیٹ کے جو گورننس انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ہونے ضروری ہیں. ہیونگ سیڈ سو, ہمارے پاس بہت ساری جو ہیں ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں دنیا میں, تو کیوں نہ ہم, اور جو ہم سے وہ جو ہے ہمارے ساتھ سملیرٹی بھی رکھتی ہیں, کیوں نہ ہم ان سے وہ اپنا سیکھیں اور ان کو ہم دوبارہ سے ری انوینٹ نہ کریں ویل کو, کیونکہ ان کی سکسیسفلی جا رہی ہیں. مالدیوز کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے اپنا 100% جو ہے فائنینشیل فلو وہ کلائمیٹ فائنینس فلو میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. میں پھر اگلا اگزامپل آپ کو دوں گا اس کا چلی کا. چلی نے ایک کلائمیٹ رسک ایٹلس بنایا ہے, اور ماشاء اللہ ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں, ہمارے پاس آئی ٹی میں بہت برین ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس ایٹلس میں انہوں نے جو ہاٹ اسپاٹس ہیں, میننگ کہ جدھر فلڈز اکر ہوتے ہیں, جدھر ڈراؤٹس آتے ہیں, ان کو انہوں نے میپ آؤٹ کیا. یہ GIS کا جو کام آپ کہتے ہیں, تو یہ اس سے مطلب سملر ہے اس سے. انہوں نے ایک دفعہ بنا لیا, پھر انہوں نے اپنا فریم ورک لا بنایا. تو انہوں نے کیا کیا, لا کو, ڈیٹا کو, اور اس کو جو ہے بجٹ کو, یا تینوں کو, جو پبلک بجٹ ہے تینوں کو جوڑ دیا. اور پھر اس سے یہ ہے کہ آپ کا سارا فوکس آپ کے ہاٹ اسپاٹس پہ ہے, کیونکہ وہی آپ کی اکنامک ڈرین بنتا جا رہا ہے. آپ کا مطلب میں نے جیسے بتایا کہ 30 بلین کا ایک ٹیکہ لگا آپ کو, اسی طرح پہلے فلڈز میں بھی آپ کو 10 بلین کا ٹیکہ لگا. تو آپ کا تو اتنا ڈیٹ نہیں ہوگا جتنا آپ کو یہ فلڈ سے ٹیکہ لگا رہے ہیں. اور اس کا سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ ریلیف میں سے نکل ہی نہیں پا رہے. آپ نے سفر طے کرنا ہے فرام ریلیف ٹو ریزیلینس. ٹھیک ہے نا جی. تو ریزیلینس کے لیے جو اب پالیسی کی طرف میں آتا ہوں, جی سر, ہمیں جو ہے نیشنل ریزیلینس جو ہے اسٹریٹجی, کلائمیٹ ریزیلینس اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اس کو نہ کہ بنانے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو فائنانس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میرے حساب سے جو ہے فلڈس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے لانگ ٹرم چیزیں بھی ہیں اور امیڈیٹ اور شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ہے. چونکہ یہ فلڈس اب آگے بڑھیں گے تو آپ کو کچھ امیڈیٹ اسٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. یہ مطلب میں بھی باقی لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن میرے حساب سے آپ کو پہلا کام کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے نا فلڈ مینجمنٹ جو ہے وہ پلانس جو ہیں وہ بنانے, تاکہ جو آپ کے ریورس جو ہیں ان کے
باقاعدہ جو ان کی لینڈ یوز ہے وہ ڈیفائن ہو جائے. ریورس کو آپ جگہ دیں بہنے کے لیے, نہ کہ ان پہ بھی آپ انکروچ کر دیں. اب جیسا آپ زمینوں کے پہ انکروچ کرتے ہیں, ایگریکلچر لینڈ پہ انکروچ کرتے ہیں, آپ مطلب ادھر کالونیز بناتے ہیں, تو ریور کو تو یو ہیو ٹو گیو روم ٹو ریورس. یہ امپورٹنٹ ہے, پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز ہے کہ آپ کو نیچر بیسڈ سولوشنس کرنے ہیں, میننگ کہ آپ کو مطلب وہ جو ریورس کے ارد گرد آپ کو ریچارج پونڈس بنانے ہیں, ریچارج چینلز بنانے ہیں, آپ کو ویٹ لینڈس بنانے ہیں, تاکہ جب فلڈ آتا ہے تو پانی سویل کرتا ہے, اوپر سے بہتا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں جائے, نہ کہ ادھر بنے ہوئے کالونیز فیکٹریز یا اور چیزوں کو تباہ کریں. وہ دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز ہے کہ آپ جو ہے میجر ڈیمز جو ہیں وہ تو لانگ ٹرم ہے, وہ کم سے کم 20 سے 30 سال لیتے ہیں, اور ان کی فائنینشیل والیوم بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو اسمال اور میڈیم اسٹوریج بنانے چاہیے جو کہ آپ کے ریچارج کا بھی کام کرے. تو یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائی ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ریلیف سے ریزیلینس کی طرف بڑھنا ہے, اور ایک پراپر طریقے سے پلان کرنا ہے اور اس کو فائنینس کرنا ہے. اچھا فائنینس تو میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا فائنینس کرنا ہے. تو فائنینس کا کیا طریقہ ہے؟ فائنینس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل پارٹنرز جو آپ کے بائیلیٹرل ڈونرز ہیں, ڈونرز تو میں نہیں کہتا ان کو, میں بائیلیٹرل پارٹنرز کہتا ہوں. ڈونرز بہت ہی فرسودہ لفظ ہے, یہ امپیریل زمانے کا لفظ ہے. تو پارٹنرز جو ہیں ان سے آپ گرانٹ سیڈ کے طور پہ لیں, اس طور پہ لیں کہ اس کو آپ بلینڈ کریں, بلینڈ فائنینسنگ میں لے کے آئیں, اور پھر آپ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, ان سے آپ گارنٹیز لیں اور پھر آپ پیسے ریز کریں. دیکھیں دنیا بدل چکی ہے, اب آپ کو لون نہیں ملے گا, آپ کو اس طرح جو ہے گرانٹس نہیں ملیں گی, آپ کو صرف پیسے ضرور ہیں, پیسہ بہت ہے کلائمیٹ فائنینس میں, لیکن وہ جو ہے وہ ملے گا آپ کو کسی طریقہ کار سے. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فائنینسنگ پلان ہے کہ نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کو بنانا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو سر ایک اور چیز یہاں پہ لے کہ ابھی پاکستان اتنا جو ڈیواسٹیٹنگ فلڈ میں اس وقت انگیج ہے, اور آپ نہیں پتہ کہ اپ کمنگ جو ایئرس ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے. لائک کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کلائمیٹ فائنینس, کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر, تو کرنٹ جو جتنی ڈیواسٹیشن فلڈ نے کریٹ کی ہے, اس سے اس کی وجہ سے ہمارے پاس اپ کمنگ کیا چیلنجز ہم نے فیس کرنے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی ہوں گے, کیونکہ اتنے جو گلگت میں اتنا زیادہ انہوں نے ڈیواسٹیشن کاز کیا, پنجاب سائڈ میں کیا ہے, تو اپ کمنگ جو انفلیشن ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں جی, آپ کا جو ہے نا سب سے پہلے آپ کی فوڈ سیکورٹی پہ اثر پڑے گا. بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم فوڈ انسیکیور ہو چکے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہونے جا رہے ہیں, ہم ہو چکے ہیں. کیونکہ یہ جو ہزاروں ایکڑ جو زمین زیر آب آیا ہے یا فلڈس کی وجہ سے, یہ کسی مطلب ہے نا کہ یہ آرام سے واٹر وڈرا ہوگا, پھر سوائل کا ایشوز آئیں گے, اور چیزیں آئیں گی, تو آپ کا تو سوئنگ سیزن وہ سارا تو ڈسٹرب ہو گیا. آپ کی پروڈکشن ساری کی ساری جو ہے مطلب وہ جو ہے فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ امپیکٹ ہوگی. تو آپ کی پہلا کام تو آپ کا فوڈ انسیکیورٹی تو ہی آئے گا. اب اس چیز کو آپ کیسے میٹیگیٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے. مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی سولوشنز نہیں ہے, ان کے بھی سولوشنز ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے جو آپ نے ابھی تک 2010, 2022, 2025 میں 3 دفعہ تواتر سے آپ نے فلڈس جھیلے ہیں, آپ نے کیا سیکھا ہے اور کیا اس سے بہتر کریں گے؟ تو گورنمنٹ کا تو کام یہ ہے کہ پہلا کام ہے کہ آپ نے یہ جو میٹرنگ ہے, واٹر میٹرنگ, یہ آپ کا جو ہے ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, یہ آپ نے ان کو نیچے تک لے کے جانا ہے. اوپر تک اسلام آباد یا پروونشل کیپٹلز تک نہیں رکھنا, اس کو نیچے پبلک تک لے کے جائیں تاکہ پبلک کو
अवेयरनेस आए, आगाही आए कि कब आ रहा है फ्लड, कब आ रहा है। क्योंकि फ्लड का भी अब उधर चीज़ आती है डैम्स की। डैम्स और काम भी करते हैं, लेकिन डैम्स आपको रेगुलेशन भी करते हैं, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि पानी कितना बहाव आ रहा है पहले से। जी सर, पहले से। ठीक है ना, तो उससे फिर आपको तैयारी करने में टाइम मिल जाता है, या एवैक्यूएट करने में टाइम मिल जाता है। तो इसमें आपकी फिर पहला तो है कि आपकी आगाही उसके बारे में कि फ्लड्स आ रहे हैं। दूसरा आपकी तैयारी। तैयारी में अभी तक जो देखा गया है कि रिस्पांस टाइम अभी भी बहुत लंबा है, जो रिलीफ रिस्पांस टाइम है, जो रैपिड रिस्पांस होना चाहिए वो नहीं है। जो दूर दराज इलाके में, रिमोट एरियाज़ में ना इंफॉर्मेशन है पहुंचती है, ना ही तैयारी होती है, और उनको ना ही बताया जाता है कि आपके लिए एवैक्यूएशन रूट्स कौन से हैं, आपके लिए एवैक्यूएशन किट्स क्या होनी चाहिए, आपके लिए हमने एवैक्यूएशन शेल्टर्स बनाए हैं, उनकी जगह होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है, ये फ्लड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एक मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आते हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने ड्रिल किए होते हैं, सारे तैयारी की होती है। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कितनी चीज़ों को, लॉसेस को अवॉइड करते हैं, ये आप पे है। अगर आप यहाँ तो बैठे रहें, हर दफ़ा फ्लड आए आप उसका मतलब आप पे आए, ब्रांड आए, या आप तैयारी करके उसको फेस करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने इतना अच्छी एक्सपर्टीज़ और इतना अच्छा सेशन रहा आपके साथ। इंशाल्लाह आपके साथ हमारा आगे आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे कनेक्शन रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you so much for joining us. We will come next week with another podcast of AI Geo Navigators. Stay tuned with us. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.